बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। इस क्रैकडाउन के हवाले से इंतहाई अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। वो इक़दाम क्या हैं उससे भी हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ ईवान सदर में प्राइका का जो इजलास हुआ या एक गैर रस्मी बैठक हुई, उस बैठक में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से किस तरह का फैसला हुआ और फिर वकला कन्वेंशन के पीछे के जो मकासद हैं वो क्या हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पीटीआई गायब क्यों थी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त हुकूमत पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर चुकी है। ये क्रैकडाउन होगा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद। इसके हवाले से जो अहम तरीन मामला सामने आए हैं या जो अहम तरीन ज़राए ने हमें बताया है कि उसके हवाले से वजारत दाखिला संजीदा किस्म के इक़दाम कर रही है। वजारत दाखिला ने इस हवाले से नादरा की खिदमत हासिल की हैं और नादरा को तमाम वीडियो फुटेजेस उनके हवाले कर दिए गए हैं, जिनकी बुनियाद पर पीटीआई के लोगों की निशानदेही की जा रही है और लिस्टें या फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं ताकि उनकी बुनियाद पर मुल्क गिर क्रैकडाउन होगा। यानी बिलखुसूस जो लोग वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में आते हैं या फिर पंजाब में या लाहौर में जो कुछ हुआ, उनकी भी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए थे उनको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। जी नाज़रीन, इसके हवाले से भी एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त वजारत खारिजा दाखिला के पास इस तरह की इतलात भी हैं कि पीटीआई जिन अफगानियों की खिदमत हासिल करके उन्हें इस्लामाबाद लेकर आई थी डी चौक पहुँचाने के लिए, वो अफगानी सरहद पार करके वापस जा चुके हैं और कुछ लोग जाने का इरादा रखते हैं, जिसकी वजह से सरहद पर चौकसी सख्त कर दी गई है। अब उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें फाइनल की जा रही हैं। ताहम इस वक्त पीटीआई के खिलाफ तकरीबन 14 से ज़ायद मुकदमा दाखिल हो चुके हैं, जिनमें इमरान खान को मरकज़ी मुलजिम के तौर पर उनमें शामिल किया गया है। उसमें वज़ीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी मरकज़ी मुलजमान में शामिल है। यानी अली अमीन गंडापुर, जो पिछले एक रोज़ से मुतनाज़े हैं कि वो कहाँ थे, किस तरह थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर के हवाले से मुख्तसरन मैं इतनी बात करूँगा कि वो केपी हाउस पहुँचे थे। केपी हाउस से वो फिर उनके मेहमान बने, जिनका मेहमान वो बनने की ख्वाहिश लेकर बुरहान इंटरचेंज से केपी हाउस पहुँचे थे और वहाँ से उन्हें बाहिफाजत और पूरे प्रोटोकॉल के साथ हरीपुर का जो रास्ता है वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया था और उसके बाद वो अपने घर पे आराम फरमा रहे थे। ये इतलात बिल्कुल इस वक्त पीटीआई के गले में पड़ चुकी हैं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उसकी मुतनाज़े किस्म की ट्वीट्स, मुतनाज़े किस्म के स्टेटमेंट्स और फिर पीटीआई की तरफ से और फिर पीटीआई के सेक्रेटरी गौहर अयूब की तरफ से जो मुतज़ाद किस्म के दावे किए जा रहे थे अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वो उनके हवाले से पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ था और इसके हवाले से इमरान खान ऑन बोर्ड थे, इमरान खान को पता था, इमरान खान से राब्ते में थे और अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह के भी जो भी फैसला किया वो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक किया। लेकिन अगर इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं किया तो यकीन मानिए ये सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक की खामोशी है। उसके बाद जब इमरान खान की मुलाकातों के सिलसिले शुरू होंगे तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये इतलात हैं कि शायद उनकी वजारत आला ख़तरे में पड़ चुकी है, क्योंकि इमरान खान इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। बेसिकली इमरान खान थोड़े से कानों के कच्चे भी हैं। तो इस हवाले से सूरत हाल आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की कुछ ज़्यादा कशीदा हो सकती है। अब नाज़रीन, इससे पहले कि मैं बात करूँ कि गुज़िश्ता रोज़ ईवान सदर में जो ट्राइका की गैर रस्मी बैठक हुई, उस पर मैं इससे पहले बात करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में जिस तरह एक वकला कन्वेंशन हुआ और उस वकला कन्वेंशन में जो चीज़ें सामने आई हैं उसको अगर हम देखें तो फिर वहाँ बहुत सख्त लफ्ज़ लहजा इस्तेमाल किया गया। काजी फैज़ साहब के ख़िलाफ़ हामिद खान जो एडवोकेट है, उनका कहना था कि काजी जो है वो इनका मैं आपको प्रॉपर लफ्ज़ बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि काजी की अदलिया को तबाह करने, काजी मुल्क की अदलिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है।
اب یہ حامد خان اور یہ جو وکلا ہیں یہ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ عمر عطا بندیال کی کورٹ نے 63A کی تشریح کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، جس میں اعجاز الاحسان اور آتھر جج منیب اختر بھی شامل تھے، انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا، اور خود حامد خان اس چیز کا کئی بار اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ اب وکلا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان اپنا کام نہ کرے، پارلیمان کو اپنا کام کرنے سے روکا جائے۔ تو پارلیمان تو اپنا کام کرے گی، کیا پارلیمان عدلیہ کو کام کرنے سے روک رہی ہے؟ ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ جس شد و مت سے عدلیہ کو کہا گیا کہ مارشل لاء میں آزاد تھی، جناب بالکل آزاد تھی، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، اتنی آزاد تھی پاکستان کی عدلیہ کہ انہوں نے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا، اتنی آزاد تھی عدلیہ کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو جنم دیا، اتنی آزاد تھی پاکستان کی عدلیہ کہ انہوں نے امروں کو، ڈکٹیٹروں کو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا اختیار دیا۔ پاکستان کی عدلیہ اتنی بااختیار تھی، اتنی آزاد تھی کہ عدلیہ کے ججوں نے PCO کے تحت حلف لیے۔ پاکستان کی عدلیہ اتنی آزاد تھی کہ امروں نے آئین کو ردی کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی میں پھینکنے کی باتیں کی۔ پاکستان کی عدلیہ اتنی آزاد تھی کہ عامر لانگ بوٹوں تلے آئین کو کچلتے رہے، اور بے شرم ججز اور بے غیرت قسم کی جوڈیشری اس کو دیکھتی رہی۔ اتنی آزاد تھی مارشل لاء میں ہماری عدلیہ، اور آج اگر عدلیہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جنرل مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کیس کو انہوں نے ان کے ٹرائل کو غلط قرار دیا تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرنے والے ججوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے تو غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے ہر آمریت پر اسٹیمپ لگائی ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے، پھر ان ججز نے مراعات حاصل کی، تو ظاہر ہے آج تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ تو آئینی عدالت کا قیام کس ملک میں نہیں ہے؟ کیا دنیا کے 88 ممالک میں آئینی عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں؟ کیا وہ ممالک اس طرح ان کی جو عدلیہ کا نظام ہے کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال وکلا کو چاہیے کہ وہ قانون کی بالادستی کی بات کریں، نظام عدل کے غیر جانبدار ہونے کی بات کریں، نظام عدل کو مستحکم رکھنے کی بات کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ گزشتہ روز ایوان صدر میں فلسطین کے حوالے سے APC ہوئی، بہت عالیشان قدم، ایک ایسا قدم کہ جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ ایک عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسرائیل پوری دنیا کو عالمی جنگ کا ایندھن بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور امریکہ اس کا ساتھی ہے، کیونکہ یہ دونوں عالمی دہشت گرد ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب گزشتہ روز ایوان صدر میں APC ہوئی تو اس میں PTI کو بھی دعوت دی گئی، اور پھر PTI نے واضح طور پر یہ دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے ہمیں روکا ہے کہ جس APC میں نہیں جانا، کیونکہ یہ غیر منتخب شدہ لوگ ہیں، یہ فارم 45 کے اور فارم 47 والی حکومت ہے، اور ایسی مسلط کردہ حکومت کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے PTI کی قیادت کے لیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اور بغیر تو پارلیمنٹ میں کس کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ کیا وہ حکومت نہیں ہے؟ آپ جب اسپیکر کو کہتے ہو کہ اسپیکر سر پوائنٹ آف آرڈر، تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب آپ حکومت کی کمیٹیوں میں بیٹھتے ہو اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ پارلیمانی کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں، ان کے جو عہدے آپ نے لیے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ تو آج آپ کی غیرت جاگی جب آپ 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس وقت آپ کی غیرت کہاں گئی تھی؟ اور آج آپ کو غیرت جاگی جب فلسطین کے معصوم بچوں کے قتل پر ایک صدا احتجاج بلند ہونی تھی، آج جب فلسطین کے معصوم ماؤں کو کی جس بے دردی سے گود اجاڑی جا رہی ہے، جس طریقے سے فلسطین کی سرزمین کو روندا کچلا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہاں بارود کی فصل بوئے جا رہے ہیں، اس پر آپ کو تکلیف ہے۔ سیدھی بات کرو نا کہ وہ اسرائیل آپ کا ابا لگتا ہے، آپ کا بابا لگتا ہے، آپ کا ناجائز باپ لگتا ہے۔ سیدھی بات کریں کہ عمران خان کا سسرال ہے، اس لیے اسرائیل کو تکلیف ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے، اور عمران خان کو تکلیف ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات کیوں ہو رہی ہے۔ کیا یہ وہ عمران نہیں ہے کل تک اپنے سالے زیک کی حمایت میں کھڑا ہوا تھا جب جو ہے وہ لندن کے میئر کے انتخاب لڑ رہا تھا، اس کو صادق اور امین کے القابات سے نواز رہا تھا؟ کیا زیک یہودی نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بے شرموں کہ عمران خان کے بچے یہودی ہیں؟
کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی اپنی بیٹی ٹیریان جو ہے وہ یہودی لابی کی ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ گولڈ سمتھ فیملی ہے ہی یہودی؟ تو اور کیا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے بے شرموں کہ یہ جو آپ کی شوکت خانم ہاسپٹل ہے یہ یہودیوں کے فنڈ سے کھڑی ہوئی ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے کمایا؟ اور آج آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ جی جو ہے وہ جب کل پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی خاتون نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں مذائقہ کیا ہے؟ شرم کی بات ہے کہ کل آپ اسی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا تھا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کا اسرائیل جانا ہے کہ اسرائیل آپ کو این او سی دے گا تو پھر آپ کے ساتھ آگے جائیں گے۔ اور آج پھر اسرائیل کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، اس لیے یروشلم پوسٹ اور دیگر جو اب اسرائیلی اخبارات ہیں وہ عمران خان کے حق میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور دنیا کو اپیل کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سب کو سوچنا چاہیے، ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ کیا کریں گے آپ؟ پاکستان میں گھسیں گے؟ پاکستان ایٹمی ملک ہے، یہ وہی ایٹمی ملک ہے جس کے ایٹمی اثاثوں پر عمران خان نے سوالہ نشان لگانے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کو ایٹمی اسلحے کے لیے، ایٹمی ہتھیاروں کے لیے، ایٹم بم کے حوالے سے غیر محفوظ ملک قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ ابھینندن کا واقعہ یاد ہے نا؟ اس وقت بھی ایسی کوشش کی تھی کہ جو پاکستان کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں ان کا کسی حد تک ان کو صرف تیار کیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، تاکہ IAEA کو اندازہ ہو کہ پاکستان کا پروگرام، ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اور آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آج پوری قوم ایک طرف اور یہ پی ٹی آئی ایک طرف، اور اب یہ جو کل جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اسرائیل کے ناجائز اور حرامی بچے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ سخت لہجہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں پورے ملک کو، پوری امت مسلمہ کو فلسطینیوں کے بے گناہ شہادت پر دکھ ہے، تکلیف ہے، معصوم بچوں کے قتل عام پر ہمیں تکلیف ہے۔ تو پھر عمران خان کو نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی تو ان کے بچے ہیں نا جی، یہاں سے کہہ لینا، یہاں تو اقتدار میں آ کر انہی کے ایجنڈے کو آگے کرنا ہے۔ تو بہرحال شرم آنی چاہیے ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، سینٹ سے ان کو باہر ہو جانا چاہیے۔ اگر بات کرتے ہیں ایک جعلی حکومت کے ساتھ نہ بیٹھنے کی تو بہرحال گزشتہ روز ایوان صدر میں جب یہ اے پی سی ہو رہی تھی اس سے پہلے ٹرائیکا کا اجلاس ہوا جس میں اہم صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے۔ اور اس بیٹھک میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 26ویں آئینی ترمیم پر باضابطہ طور پر تبادلہ خیال ہوا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ JUIF، PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مجوزہ مسودہ ہے وہ تقریباً تیاری کے آخری میں تیار ہو چکا ہے تقریباً، اور SCO کے اجلاس کے دوران ہی جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں ان مسودوں کا تبادلہ ہوگا اور مسودوں کی نوک پلک ٹھیک کی جائے گی، اور اگر کچھ کسی کو اعتراض ہوگا تو آپس میں نیگوشیٹ کر کے اور پھر اس مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی طے ہوا کہ مولانا فضل الرحمان جو آنے والے کچھ دنوں میں اجلاس ہوگا اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان کو اب بھی ایک امید سی ہے ایک کہ اتفاق رائے کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی کو منا لیں گے، پی ٹی آئی سے انہیں امید وابستہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ، لیکن پی ٹی آئی اصولی طور پر یہ فیصلہ کر چکی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کرنا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مطلب کہ قاضی فائز عیسیٰ کو رکھنا ہے، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے سربراہ بن گئے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی بھی اصولی فیصلہ کر چکی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال مسودہ حتمی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں اجلاس طلب ہوگا اور پھر اپنا ایوان میں مسودے کو ٹیبل کر لیا جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔